अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं वैसल वाहिद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब इसके असरात क्या होंगे, इस फैसले को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, और जो आईनी तरमीम लाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, उसके क्या असरात होंगे। क्या वोट नंबर जो है, जो गिनती है, वो पूरी है हुकूमत के पास या नहीं। कौन से पीटीआई के लोग हैं, गायब हैं, उनकी कितनी तादाद है, कौन से लोग जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं, और अब पीटीआई के पास कौन सा रास्ता है। और आज एक और बड़ी जो है आईनी आप कह लो पिटीशन जो है वो फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम जो है वो आज के फैसले पर चले जाते हैं। 5 जजेस ने मुतफिका फैसला सुनाया है, और मुतफिका फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन की जानिब से जो नजर सानी दायर की गई थी आर्टिकल 63A के हवाले से, वो मंजूर कर ली। और सबका जो फैसला था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का किया हुआ, जो 3-2 से फैसला आया था, जो मई 2022 में फैसला हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन, वो एमएनए है या फिर सेनेटर है, उसका वोट जो है वो पार्टी की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। कोई भी पार्लियामेंटेरियन वो अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाएगा, अपने पार्टी लीडर, अपने पार्लियामेंट्री लीडर के फैसले के खिलाफ जाएगा और वोट देगा, तो उसका वोट एक तो शुमार नहीं होगा, और फिर दूसरा वो डिसीट भी हो जाएगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है पार्लियामेंटेरियन को कि आप पार्टी के फैसले के खिलाफ भी जा सकते हैं। यानी कि आज बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है हुकूमत को कि आप जो भी गैर आईनी काम करना चाहें, जो भी गैर कानूनी काम करना चाहें, आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अगर मजीद मदद चाहिए होगी, तो फिर वो आप जो दूसरे पार्लियामेंटेरियन है, कोशिश करें उनको खरीदे, उनको उसके बाद पैसों की लालच दे, उसको काम की लालच दे। उसके बाद अगर वो फिर नहीं होते तो उन पर जाली मुकदमात करें। अगर वो जाली मुकदमात से भी नहीं मानते तो फिर जो है उनकी फैमिलीज को अगवा करें, उनकी बेटियों को अगवा करें, उनकी माओ को अगवा करें, उनकी बीवियां जो है उनको अगवा करें। जिससे इससे पहले हमने 7 बलोच वाला इशू भी देखा था। इसके बाद हाजी इम्तियाज वाला जो सीन है वो भी आपने देखा है कि उस तरह किस चीजें से की गई थी और किस तरह पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन को गायब किया गया था। तो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है कि बेशक अब पीटीआई के है, लेकिन अगर पीटीआई किसी चीज की मुखालफत कर रही है तो फिर अब पीटीआई की मुखालफत के बावजूद आप उस चीज के हक में वोट दे सकते हैं, बेशक आप पीटीआई के वोट से मुंतखब होकर आए हैं। बेसिकली आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है एमएनएस को, पार्लियामेंटेरियन को, क्या आपको जो आवाम ने मैंडेट दिया है, आपने जो बेसिकली आवाम के मफाद की जंग लड़नी है, कोई मसला नहीं है। अब आप अपने मफाद की जंग लड़े, आप अपने फायदे की जंग लड़े, आप आवाम को छोड़ें। अब आपने जो छोड़ दें कि आवाम ने आपको किस लिहाज से आपको वोट दिए हैं या नहीं दिए, अब जो है यहाँ पे अपनी कीमत वसूल करें और हुकूमत के हर गैर कानूनी काम में उनकी मदद करें। क्यों ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो गैर कानूनी काम करना चाह रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चीफ है, सरबराह है, काजी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं। तो उसके लिए हुकूमत क्यों एक्सटेंशन चाहिए, उसकी वजह यह थी कि इनको एक्सटेंशन चाहिए और हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देना चाहती है, क्योंकि ये बुगज में है पीटीआई के इनके खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ फैसले देते हैं, इमरान खान के खिलाफ फैसले देते हैं। तो इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सूट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, सूट करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, सूट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इसी वजह से अब हुकूमत जो है वो चाहती है कि इनको एक्सटेंशन दी जाए। अब एक्सटेंशन के लिए वो एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे थे। अब आईनी तरमीम में सिर्फ ये नहीं था कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, बल्कि उसमें आईनी अदालतें बनाई जानी थी। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली इसकी वजह ये थी कि इससे पहले जब भी हमारे पाकिस्तान में होता था, हमारे जितने भी सियासतदान होते थे, जमहूरियत पसंद होते थे, वो हमेशा कहते थे कि अदलिया जो है वो मिल जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें नुकसान देती है। इसी वजह से अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस बार पहली बार हुआ है कि अदलिया ने स्टैंड किया, अदलिया खड़ी हुई, अदलिया ने जो है वो यूं कह रहे हैं कि आवाम के हक के लिए, राइन के लिए खड़ी हो गई और जमहूरियत का साथ दिया। लेकिन अब जो इस वक्त सियासतदान है जो फेवर में है एस्टेब्लिशमेंट के, तब वो चाह रहे हैं
کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ہیں تو پھر ججز بھی ہماری سپورٹ میں ہو. تو ان کو ایسے ججز چاہیے جو ان کی فیور میں ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں ہو. تو فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں والا, جس میں فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی کے حق میں. تو ان کے دلم انہوں نے آئینی ترمیم کی شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم آئینی ترمیم جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں. جوڈیشل پیکیج بیسیکلی ہے کیا, جس میں قاضی فائز عیسیٰ کی جو مدت ملازمت ہے, عمر کی تعین کر دیا گیا ہے. پہلے 65 سال کی تھی تو اب 68 سال کر دی گئی ہے. اور آئینی عدالتیں آئیں گی جس میں آئینی معاملات آئیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اب یہ سننے کے عدالتوں کا کیسز سننے کے لیے ٹیکس کے اور جائیداد کے فیصلے کرے گی, اور دوسرے جو بھی آئینی اور بڑے جو معاملات ہوں گے وہ بڑی آئینی عدالت میں جائیں گے. اور یہاں پہ زیادہ کیسز کو, زیادہ ججز کو جو ہے وہ مینج کرنا پڑتا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. تو اب جب آئینی عدالت شروع ہو جائے گی تو اس میں صرف ٹوٹل 3 یا 5 ججز ہوں گے, تو وہ آسانی سے جو ہے وہ مینج بھی ہو جائیں گے بیسیکلی. تو اس کے بعد وہ آئینی ترمیم یعنی شروع کر دی. تو اس کے لیے ان کی گنتی نمبر پوری نہیں تھی, 2/3 اکثریت چاہیے تھی, لیکن اس کی گنتی پوری نہیں تھی. اور کوشش کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ خرید لے, ان سے فلور کراسنگ کروائی جائے, لیکن لوگوں نے نہیں کی. اور پھر وہ دوسری طرف ایک فیصلہ بھی موجود تھا 63 آرٹیکل 63A کا فیصلہ تھا, جو کہ 2022 میں آیا تھا. عمر عطا بنیال نے کیا تھا کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے بک نہیں سکتا. اگر وہ بک جاتا ہے, اپنا ووٹ جا کے بیچ دیتا ہے, تو پھر نہ ہی ان کا ووٹ شمار ہوگا اور نہ ہی جو ہے اس کی سیٹ رہے گی, بلکہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور وہ نااہل ہو جائے گا. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایکشن میں آئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میدان میں آئے اور انہوں نے اس کے بعد نظر ثانی منظور کر لی اور پھر پرانا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا اور اب اجازت دے دی پارلیمنٹیرین کو کہ آپ حکومت میں جائیں, حکومت کو سپورٹ کریں, اپنی پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کے خلاف جائیں, اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائیں. وہ تو ہے, لیکن اب گنتی جو ہے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے غائب ہو گئے ہیں. 2 سے 3 لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی غائب ہیں منظر عام سے, جو کہ کنیکٹ میں ان کا جو ہے رابطہ نہیں ہے. اس وقت جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ, ان سے ان کا رابطہ نہیں ہے اور وہ منظر عام سے غائب ہیں. وہ شاید ایسے کہہ لیں کہ حکومت کو جا کے سپورٹ کریں گے, لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ٹی آئی کے بے شک ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی سپورٹرز کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں, لیکن اب جو اپنا وزن ہے وہ ڈالیں گے حکومتوں میں, جو ان لوگوں کے پلڑے میں وہ اپنا وزن ڈالیں گے جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے, لیکن اب وہ ان کی سپورٹ کریں گے. تو ایک تو ایم ایل اے ہے وہ سیالکوٹ سے ہے, ان کا نام آپ جان گئے ہوں گے کافی حد تک. تو ایک تو وہ ہے, ان کا کوئی اس وقت رابطہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے. اس کے علاوہ بہاری سے اور کچی ہے, ان کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. 2 یہ ہے, اس کے علاوہ دوسروں کے بھی نام آنا باقی ہے. اور باقی اب جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ بلانے کا منظوری کر لی گئی ہے کہ سوموار کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا, جس میں تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, یا پیپلز پارٹی سے ہے, یا ان کے اتحادیوں سے ہے, یا ملک سے باہر ہے, تو ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ فوراً آپ جو ہے اسلام آباد ہے تاکہ وہ آئینی ترمیم منظور کروا لی جائے. اور اس میں جو بھی وہ فلور کراسنگ کرنا چاہیں گے اب وہ قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن اب یہاں پہ جو ہے یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایک راستہ ہے کہ اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے, فیصلے کو ختم قرار دیا جا سکتا ہے, اور اس فیصلے کے اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ بیسیکلی آج فردوس شمیم نقوی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے بیرسٹر علی ظفر کے تھرو, جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ جو 23 اکتوبر کو ججز کمیٹی ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور جسٹس امین الدین خان تھے, اور جو 1 ستمبر کو ججز کمیٹی ہوئی تھی جس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور جسٹس امین الدین خان تھے, اس جو کمیٹی ہے اس کو قلعدم قرار دے دیا جائے. اور اس نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ بیسیکلی غیر آئینی ہے, وہ غیر آئینی ہے, اور وہ کمیٹی بھی غیر آئینی ہے, اس کے فیصلے بھی غیر آئینی ہے, اس سے بنائے ہوئے بینچز جو ہے وہ بھی غیر آئینی ہے, اور وہ جو ہے قلعدم قرار دے دیے جائیں. اب وہ درخواست جب سنی جائے گی وہ بیسیکلی ایسے سمجھے کہ وہ بھی نظر ثانی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب بیرسٹر علی ظفر نے دوران سماعت اعتراض کیا تھا بینچ کی تشکیل پر, تو اس کو 5 ججز نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ وہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ مسترد کر دیتے ہیں. اور
اب جو پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے تو اس میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بیسیکلی جسٹس منصور علی شاہ اس میں تھے نہیں ججز کمیٹی میں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سینئر جج ہیں بیسیکلی. اب یہاں پہ ہمارے جو کچھ وکلا ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دو جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہونے ضروری ہے، اور وہ دو سینئر ترین جج ہونا ضروری ہے. اب سینئر ترین جج تو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور دوسرے پونی سینئر ترین جج جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے یہ جو کمیٹی تھی وہ غیر آئینی تھی. تو 23 ستمبر کو بیسیکلی جو ججز کمیٹی ہوئی جس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں گئے تھے، بعد میں انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئینی سوالات کا جواب دیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی سوالات کا جواب دیا نہیں، صرف الزامات لگائے جسٹس منیب اختر پر. اور پھر جب اس کے بعد 23 ستمبر کو بینچ بنایا جس میں جسٹس منیب اختر کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل تھے، جسٹس امین الدین خان تھے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی اس بینچ کا حصہ تھے. اب جب 30 ستمبر کو جو ہے پہلی سماعت ہوئی تو اس میں جسٹس منیب اختر بیسیکلی آئے نہیں کمرہ عدالت میں، ان کی کرسی جو ہے وہ خالی تھی. تو انہوں نے خط پڑھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمرہ عدالت میں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس بینچ پر اعتراض ہے، انہیں کیس سننے سے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا میں کیس سن لوں گا، اس میں میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے یہ غیر آئینی ہے. اور انہوں نے بھی وہی بات دہرائی ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو آئینی سوالات کیے تھے آپ سے جسٹس منصور علی شاہ نے، تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آپ نے اب تک وہ سوالات کے جواب نہیں دیے، تو اب ان سوالوں کے جواب دیں اور جو بینچ ہے نئے سرے سے تشکیل دیا جائے، اور وہ ججز کمیٹی بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے، اور پھر جو ہے اس فیصلے کی سماعت کی جائے. لیکن پھر اگلے دن ججز کمیٹی ہوتی ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ پھر نہیں جاتے 1 ستمبر کو، اور پھر دو ججز کی کمیٹی بیٹھتی ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں، جسٹس امین الدین خان ہوتے ہیں، اور اس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو جسٹس منیب اختر کی جگہ اس بینچ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. تو اب 5 ہم خیال ججز کا بینچ بنا دیا جاتا ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوتے ہیں، جسٹس امین الدین خان ہوتے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہوتے ہیں، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اس بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر پہلے دن ہی جو ہے اس بینچ پر اعتراض کرتے ہیں بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، لیکن وہ مسترد کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے تھرو آنے کی اجازت دی جائے اور اس بینچ کا حصہ بنے، لیکن اس کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد انہیں عدالتی معاون مقرر کر دیا جاتا ہے اور آج سماعت مقرر کر کے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے. تو اب یہی ایک فیصلہ جو ہے وہ طریقہ رہ گیا پی ٹی آئی کے پاس کہ اس جو آج پٹیشن فائل کی ہے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو، اور اس میں فیصلہ جو ہے اگر خاص طور پر یہ ہے کہ اب 5 ججز کا فیصلہ آ چکا ہے، تو اب نیا بینچ جو بنے گا وہ 7 ججز کا ہوگا یا پھر 9 ججز کا جو ہے وہ بینچ ہوگا. 7 ججز کا کم از کم جو ہے وہ بینچ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی یہ درخواست سننے کے لیے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 ججز کی جو کمیٹی تھی اس کے جو بھی فیصلے تھے وہ غیر آئینی تھے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تب وہ جب 7 رکنی بینچ اس کیس کی اگر سماعت کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا پی ٹی آئی کو فیور ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی، اور اگر وہ فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر یہ آج جو 5 ججز کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور اس کے رزلٹ کے طور پر جو بھی کام کیا جائے گا پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کی جانب سے جو بھی جو ہے آئینی ترمیم لائی جائے گی وہ بھی کالعدم قرار ہو جائے گی، اور پھر جو ہے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ، مزید جو ہے ویڈیوز کے ساتھ، اور مزید جو ہے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.